बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, ये नौवां हुक्म सुल्तानी है। और ये दर हकीकत एक वाक़या हुआ था। उसके बाद ये दो रुकू जो हैं नाजिल हुए। वाक़या ये हुआ कि एक सहाबी थे, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रफ़ाआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके घर चोरी हो गई। और चोरी जो थी वो बनु उबैरक, एक कबीला था बनु उबैरक, उसके एक शख्स बशीर ने चोरी की थी। उसका नाम बशीर था। अ, जब सुबह हुई तो हजरत रफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी अलामात वगैरह देखी चोरी की। उनका कुछ सामान चोरी हो गया था, जिसमें आटा भी था और कुछ हथियार थे। एक थैला था जो चोरी हुआ जिसमें आटा और हथियार थे। तो उन्होंने सारी निशानियां वगैरह देख के तो ये अंदाजा लगा लिया कि बनु उबैरक के बशीर नामी आदमी ने ये चोरी की है। और अपने भतीजे हजरत हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि मेरा मुकदमा जो है इसकी तहकीक करें, क्योंकि मेरा सामान चोरी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु उबैरक के उस शख्स को बुलाया। तो तब कबीले जो थे वो एक दूसरे के लिए, चाहे उनके आदमी ने जुर्म किया होता था, एक दूसरे के लिए वो हमायत करते थे। क्योंकि अगर एक आदमी का जुर्म साबित हो जाता तो पूरी कबीले की बदनामी होती थी। तो इसलिए अब इस शख्स ने चोरी की भी थी, लेकिन इसका कबीला जो था वो ये चाहता था कि हमारे आदमी की चोरी साबित ना हो, और वो इससे इल्जाम हटाना चाहता था। तो उन्होंने ये कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो है इस शख्स ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है, जबकि इसके पास कोई इसका सबूत नहीं है। बगैर सबूत के, बगैर गवाह के ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो इसलिए उल्टा हजरत रफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी हालात देखे कि हजरत रफ़ा के पास कोई गवाह भी नहीं है, कोई उसका कोई निशानी भी नहीं है ऐसी जिसको मान लिया जाए और उसके मुताबिक जो है फैसला उनके हक में कर दिया जाए। तो उन्होंने हजरत रफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये केस जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, अपने दरबार से खारिज कर दिया और फरमाया कि अ, इसका मतलब ये इल्जाम है। और इस तरह से जैसे उन उस कबीले ने आपको बताया वैसे ही आपने, जाहिर है कि बहुत ज्यादा तहकीक नहीं की। जो ज़ाहिरी हालात बता रहे थे उनसे यही लग रहा था कि बशीर जो है वो बेगुनाह है। तो इस तरह आपने वो मुकदमा खारिज कर दिया। अब जब उनके भतीजे ने आके, हजरत कतादा ने आके उनको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकदमा खारिज कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं सब्र करूंगा और मैं अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ। तो इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दो रुकू नाजिल हुए, जिसमें आपको तंबीह भी फरमाई अल्लाह ताला ने। और हमें इससे क्या सबक मिलता है कि आप इल्म गैब नहीं रखते थे। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर, आपका बशर होना यहाँ से साबित होता है कि जैसे आम बशर नहीं समझ पाता कि क्या चीजें, क्या मामला हुआ, और लोग जिस जिस तरह से गवाही देते हैं, यानी अगर इल्म गैब होता तो आप उसकी सारी साजिश समझ जाते कि इस बशीर ने ये सारी साजिश चली है, सारी चाल चली है, और चोरी भी इसने की है। जाहिर है जिसके पास इल्म गैब है, जैसे अल्लाह ताला के पास गैब का इल्म था, अल्लाह ताला देख रहे थे कि बशीर चोरी कर रहा है और यही जो है इल्जाम भी किसी बेगुनाह पर रख रहा है। फिर इसने चोरी करके इल्जाम भी किसी बेगुनाह पे रख दिया। कुछ कुछ तफसीरों में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि वो आटे की जो थैला था उसमें सुराख हो गया, और उसको जब पता चला कि आटा तो निकल के गिर रहा है नीचे से, तो सारा उसका रास्ता जो है पता चल जाएगा। इस तरह किसी ने उसने किसी और सहाबी के घर के अंदर जो है वो आटा रख दिया, या उसको ये कहा कि ये आटा तुम मेरी अमानत रख लो, मैं सुबह आके तुमसे ले लूंगा।
اور صبح جب وہ چوری کا راز سارا فاش ہو گیا تو اس نے سراسر انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے تو اس کے پاس رکھوایا ہی نہیں, یہ تو یہ اسی نے چوری کیا ہے اور یہ اسی کا ہی ہے. تو اس طرح کر کے اس نے اپنی جان چھڑوا لی. تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے ساری صورتحال تو آپ سے کبھی بھی یہ فیصلہ ایسا سرزد نہ ہوتا, یعنی آپ اپنے دربار سے اس کو خارج نہ کرتے, کیونکہ آپ تو پہلے سے جانتے تھے. لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس بھی صرف اتنا علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی, کسی بھی ولی, جن فرشتے کو, کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا, یعنی پردے کے پیچھے کا علم. جیسے ہمارے ہاں نظریہ بن چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ سے ہمیں سن رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو اسی لیے ہم پکارتے ہیں نا ان کو, یا رسول اللہ ہماری حاجتیں پوری کیجئے, ہمارے حالات دیکھیے, ہمارے غم دور کیجئے. اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں, اور وہ جملے جو اللہ کے لیے بولنے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں, کیونکہ اگر جانتے ہوتے تو وہ اس منافق کی گردن فوراً پکڑتے اور اس کو سزا دیتے. لیکن اللہ پاک نے کیا بتایا ہے ہمیں کہ آپ نہیں جانتے تھے. آپ نے ظاہری حالات دیکھے, جب وہ پورا قبیلہ ابیرک جو ہے وہ آ گیا اور اس نے اپنے آدمی کے حق میں گواہی دی, تو آپ نے پھر ان کی گواہی کو دیکھ کر انہی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اور حضرت رفاع جن کی چوری ہوئی تھی ان کو فرمایا کہ یہ مقدمہ جو ہے اسی طرح حل ہوگا, یعنی ان کو کوئی حل نہیں ملا. اور حضرت وہ جو بشیر تھا جو اس کے حق میں چوری, اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور وہ آزاد ہو گیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں رکوع نازل فرمائے. اور اس میں جتنے بھی حاکم ہیں, جج حضرات جو ہیں, ان کے لیے احکامات ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ ان طریقوں کے ساتھ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائے ہیں, آپ کو سکھائے ہیں. ولا تکن للخائنین خصیما, اور چوروں کے لیے, خیانت کاروں کے لیے جھگڑا کرنے والے, بحث کرنے والے نہ بنے. ظاہر ہے کہ جب آپ نے حضرت رفاع کے خلاف فیصلہ دیا تو چوروں کے حق میں دیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ جو ہے تنبیہ فرمائی کہ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. آپ اگر تلاشی وغیرہ لیتے, آپ سارا معاملہ اچھے سے چھان بین کرتے تو یقیناً چوری ثابت ہو جاتی. اور وہ جو اگر اس تفسیر کے مطابق کہ انہوں نے کسی اور صحابی کے پاس اس نے رکھوا دیا تھا چور نے, تو وہ صحابی آ کے گواہی دیتا, اس طرح بہرحال معاملہ کھل سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ سے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے اپنے لیے اس بات پہ کہ آپ سے اس میں غلطی سرزد ہو گئی ہے. تو انبیاء کے لیے اتنی سی غلطی بھی جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوتی تھی. حالانکہ اس میں کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, صرف وہ مقدمہ جو ہے اپنی عدالت سے خارج کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے 2 رکوع نازل فرمایا اس کے لیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم, اور ساتھ ہی خوشخبری سنا دی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رقیق القلب تھے, اور اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف جس لیول پہ آپ کے اندر تھا وہ کسی کے بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے, رحم فرمانے والے ہیں. اگر آپ بخشش مانگیں گے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں, بحث نہ کریں جو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر لیتے ہیں. یعنی چوری کرنا دراصل اپنے ساتھ خیانت کرنا ہوتا ہے, آپ کسی اور کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے ہوتے. خیانت اپنے ساتھ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ چوری کا مال کھا کر اپنا جو آپ کا بلڈ بنے گا اس سے وہ حرام بنے گا, اور حرام جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے سب سے بڑی خیانت اپنے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جسم کو حرام مال کے ساتھ پرورش دیں, اور
حرام بلڈ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر وہ حرام بلڈ جو ہے وہ آپ کو سیدھا جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے کبھی بھی بحث نہ کر۔ اس سے وکیل جو ہے اس کو اس کے لیے حکم ہے کہ وکالت کرنے والا کبھی بھی جب اس کو پتا ہو کہ میں جس کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں یہ خیانت کار ہے اور یہ واقعی ہی اس نے زیادتی کی ہے، تو کبھی بھی اس کی طرف سے وکالت نہ کرے۔ مطلب کسی چور، ڈاکو یا قاتل کا مقدمہ نہ لڑے کبھی بھی۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، کیونکہ اللہ تعالی خیانت کار اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں قبیلہ عبیرک والے جو لوگ تھے، یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چھپتے نہیں ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ رات کو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتوں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ انہوں نے پلاننگ کی کہ اگر ہمارے آدمی کی چوری ثابت ہو گئی تو ہمارا قبیلہ بدنام ہوگا، تو اس پر انہوں نے بحث کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ رات کو آپس میں مشورے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس موجود تھا اور ان کو سن رہا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہی حالات ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے بچتے رہتے ہیں اور لوگوں سے ڈر کے ایسے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام، اور ہم اس وقت یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں موجود ہوتا تو رب موجود ہوتا ہے آپ کے پاس۔ اس لیے گناہ کرنے کے انسان کے پاس کہیں بھی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے نا کہ میں اب تنہائی میں ہوں تو اب میں جو مرضی کر لوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی نے حساب لینا ہے۔ لوگوں نے تو حساب بھی نہیں لینا اور لوگوں نے کوئی جزا و سزا بھی نہیں دینی، لیکن ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں میں ہماری بدنامی نہ ہو، اور تنہائی میں ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ سے حیا نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ وہ مجھے رزق دیتا ہے، وہ مجھے سانس اس نے دیا ہوا ہے، آج وہ اگر میرا سانس روک لے یا وہ میرا رزق روک لے یا میرے کوئی بھی وہ نعمت روک لے تو میں کہاں سے وہ پوری کر سکتی ہوں۔ لیکن ہمیں اس رازق اور اس رب کی نہ کوئی حیا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس سے محبت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اس کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم تنہائیاں تلاش کرتے ہیں اپنے کوئی بھی کسی بھی قسم کا غلط کام کرنے کے لیے کہ لوگوں سے ہم چھپ جائیں۔ اللہ چاہے ہمیں دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حیا، اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہو تم وہی لوگ، ارے تم وہی لوگ ہو مسلمانوں جنہوں نے منافقوں کی طرف جھگڑا کیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ یعنی قبیلہ عبیرک کے جو لوگ تھے وہ سارے منافق نہیں تھے، یہ بشیر جو تھا یہ منافق تھا، اور بعد میں پھر جب اس کی چوری ثابت ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی تو پہلے منافق تھا، پہلے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، لیکن بعد میں جب چوری ثابت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سزا کا اعلان کیا تو یہ وہاں سے مدینہ سے بھاگ گیا اور مکہ چلا گیا اور مکہ میں جا کے کفار مکہ کے ساتھ مل گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں کہ تم نے چوروں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا ہے، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے ان کی طرف سے کون جھگڑے گا۔ یہاں پہ تو تم نے نبی سے بچا لیا ہے ان کو جھگڑا کر کے بظاہر، لیکن وہاں قیامت کے دن اللہ سے تم کیسے اس کو بچاؤ گے، کیونکہ دنیا کا عذاب تو چلیں ٹل گیا، آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کا عذاب ہے، وہاں سے کون بچائے گا۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کا کارساز ہوگا قیامت کے دن۔
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا راستہ بھی تھا، اگر تم سے چوری ہو گئی تھی یا تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہیں اللہ سے بخشش مانگ لینی چاہیے تھی، اور اگر تم اللہ سے بخشش مانگتے تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اور اس طرح کا گناہ جس میں کسی بندے کا حق بھی مارا ہوتا ہے، اس کے اندر بندے کا حق لٹانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے چوری کی ہے تو جو مال چوری کیا ہے وہ اس کا واپس کریں، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے تو پھر معافی ہوگی۔ اور اگر آپ اس کا واپس نہیں کر سکتے، آپ شرمندہ ہوں گے اس بات سے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا پردہ رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کی چوری کی ہے، میں نے خیانت کی ہے، تو پھر اس کو کسی طرح کسی صورت میں اس کو آپ لوٹا سکتے ہیں، گفٹ کی صورت میں لوٹا سکتے ہیں، یا اور ساتھ اچھے سے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میری سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، یا پھر آپ اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ جتنا مال آپ نے کسی کا چرایا ہے آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے تو کسی کو خیرات کر دیں اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جی اس کا ثواب فلاں شخص کو مل جائے جس کی میں نے چوری کی تھی، اور آپ مجھے معاف کر دیں۔ یعنی اس طرح پردہ پوشی کے ساتھ بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو تو تب انسان یہ کام کرتا ہے۔ تو اگر کسی سے بھی کوئی ایسی خیانت ہوئی ہے تو دنیا میں ہی اس کو کلیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہم خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میرے بندے کا حق واپس کرو، تو اس وقت آپ واپس نہیں کر سکیں گے۔ اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ انسان جو ہے اپنا چوری کا مال اٹھا کے لے کر آ رہا ہوگا، اور وہ مال جو ہے بول رہا ہوگا، آوازیں لگا رہا ہوگا کہ میں چوری کا مال ہوں، میں ڈاکے کا مال ہوں، میں حرام کا مال ہوں۔ خاص طور پہ جانوروں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گائے جو ہے وہ بھی بول رہی ہوگی، بکری بھی بول رہی ہوگی، اور وہ بول کیوں رہے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوں اور اس شخص کی ذلالت ہو، ذلت ہو اس کی کہ اس نے چوری کی، اور وہ اپنے کندھوں پہ اس چوری کے مال کو اٹھا کے آ رہا ہوگا۔ تو دنیا میں ہی کلیئر کسی بھی طرح اچھے سے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال جو ہے اس کو گناہوں سے صاف کر دیں، اور نیکیوں کا پلڑا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھاری کر دیں۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی گناہ کماتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر کے گناہ کماتا ہے۔ یعنی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا دراصل انسان خود ہے۔ انسان کو اپنے سے محبت نہیں ہے، انسان اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے ان راستوں پہ چل کے جو راستے اللہ پاک نے حرام فرمائے ہیں۔ اور چوری کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی گواہی دینا، جیسے اس قبیلے نے آگے جھوٹی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، مطلب فیصلہ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ گواہی نہ دیتے تو یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رفاع کے حق میں فیصلہ دیتے، لیکن انہوں نے غلط گواہی دی جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے فیصلہ کرنے میں مشکل ہوئی۔ تو یہ جھوٹا الزام لگایا، جھوٹی گواہی دی، چوری کی، بہت سارے گناہ پھر اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں بے شک۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص چوری کرے اور پھر جھوٹی قسم کھائے اور پھر اس چوری کی تہمت کسی بے گناہ پر رکھ دے۔ یرمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکے، جیسے تیر مارنا ہوتا ہے نا، یرمی اصل میں لفظ تیر مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تیر جیسے پھینکا جاتا ہے، اس طرح وہ تہمت کسی دوسرے پہ پھینک دے اور اس شخص پر جو بے گناہ ہو، جس کو خبر ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، تحقیق اس نے بہتان اٹھایا۔ ایک تو اس نے گناہ کیا پھر اس گناہ کا الزام دوسرے پہ ڈال دیا، تو یہ بہتان جو اس نے اٹھایا، بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، یعنی
چوری کے ساتھ پھر اس نے بہتان لگا کے 2 گناہ اکٹھے کر لیے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ چیز پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے اسلام سے دوری ہے۔ میں نے ایک چیز بہت فیل کی ہے کہ جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے نا تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، الحمدللہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، تو یہاں کے لوگوں کو اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہوئے جب تک وہ نادان ہوتے ہیں، اور جب تک انہوں نے زبانی کلامی سنا ہوتا ہے کہ چوری غلط چیز ہے، الزام لگانا غلط چیز ہے، جب وہ اپنے سامنے قرآن کو رکھ کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے الفاظ کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں اور اللہ کا پیغام ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، تو کبھی بھی وہ ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ صرف جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، قرآن سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ تو جیسے جیسے لوگ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے ویسے ویسے ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہوتی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے طریقے سے اس کے اندر سارے مسائل کا حل بھی درج کیا ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہے، جیسے ماں بڑی محبت کے ساتھ سکھاتی ہے نا اپنے بچے کو، اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے ہر گناہ کا جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے، ہر گناہ سے بچنے کا طریقہ۔ تو قرآن پڑھنے کی بس دیر ہے، انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آخری دم تک قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ یہ رحمت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے قرآن کا ہمارے ہاتھوں میں ہونا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تجھ پر نہ ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک جماعت جو تھی یعنی بنو عبیرک قبیلہ، وہ ارادہ کر چکے تھے کہ تجھے صحیح راستے سے ہٹا دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ گمراہ صرف اپنے آپ کو کر رہے ہیں اور تجھے وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی بر وقت رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ واقعہ پیش آیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی حقیقت ظاہر کر دی، کیونکہ نبی کے شان کے خلاف ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں کوئی ایسا فیصلہ سرزد ہو جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے پیغام مل گیا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ سے ان کو بلایا اور فیصلہ جو تھا وہ حضرت رفاع کے حق میں کر دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور حدیث شریف کا علم عطا فرمایا، آپ کو حکمت کا علم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، اور آپ کو قرآن جیسی ایسی کتاب عطا فرمائی جس کا کوئی متبادل ایک آیت بھی نہیں پیدا کر سکتا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ آج بہت سارے غیر مسلم صرف اس سوچ کی وجہ سے اس بات کو سن کے ایمان قبول کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن اس شخص پر اترا جو خود ان پڑھ تھا، اور یہ قرآن ایسا ہے کہ اس میں سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے غیب سے وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی یہ واقعہ جو ہے خاص طور پہ آپ نہیں جانتے تھے اس کی حقیقت، تو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، سبحان اللہ۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے زیادہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی جو مشورہ انہوں نے آ کے دیا، جو آپ اپنی رائے دی نا کہ بشیر نے کوئی چوری نہیں کی اور غلط گواہی دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے زیادہ مشوروں میں اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں اس بندے کی کے مشورے میں بھلائی ہے جو صدقہ کرنے کا حکم دے یا نیکی کا حکم، کسی بھی قسم کی نیکی کے کام کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضامندی کی تلاش میں کرے گا،
फसौफ नुअतीही अजरन अज़ीमा, तो फिर हम उसको बहुत जल्दी बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, लेकिन जिस शख्स ने हिदायत जाहिर होने के बाद रसूल की नाफरमानी की, मुखालफत की, वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता अपनाया, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ वो फिरना चाहेगा, यानी उसी रास्ते पे डाल देंगे, वही रास्ते उसके लिए आसान कर देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, और हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, और जहन्नम लौटने के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। सदकल्लाहुल अज़ीम, सदकल्लाह, सदकल्लाह, सदक